नाज़रीन, ईरान इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ऐसी तबाही मचा रहा है जो इसराइलियों ने आज तक विटनेस नहीं की। उन्होंने दूसरे मुल्कों के अंदर यह तबाही मचाई है, लेकिन पहली बार वो इसको अपने यहाँ जब विटनेस कर रहे हैं। और इसराइल लिटरली एक रेत की दीवार ईरान के सामने साबित हो रहा है। एक ताकतवर तरीन एक कॉलोनी जिसने सबको तबाह करके रखा हुआ है, उसके साथ एक ऐसा मुल्क अब टकरा गया है और खुद इसराइल ने उस मुल्क पर हमला किया है। लेकिन अब जब उस मुल्क ने जवाब देना शुरू किया है तो चीखें निकल गई हैं इसराइल की, लिटरली चीखें निकल गई हैं। अब वो अमेरिका को चाह रहा है कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त आए और ईरान के ऊपर जब अटैक करे। कल नेतन्याहू ने जो है वो फॉक्स न्यूज़, जो कि इनका राइट विंग का जो चैनल है सारा इवेंजलिकल और सारे, तो वहाँ पर बैठ कर कहा कि अगर हमें बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा तो अमेरिका डेड। यानी ये तो अमेरिका की इंसल्ट है जो अमेरिकन चैनल के ऊपर बैठकर नेतन्याहू ने की है। यानी नेतन्याहू जो समझता है कि ये इतने स्टूपिड हैं कि मैं इनको ये ऐसा स्टूपिड आर्गुमेंट भी दूंगा तो भी ये मेरी मदद को जब वो आ जाएंगे, इसराइल की जो सपोर्ट है उसके लिए आ जाएंगे और ईरान पर हमला कर देंगे। कि वो ये आर्गुमेंट दे रहा है कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने जा रहा है। यानी भाई ईरान जो है वो भी तो इसराइल के साथ लड़ रहा है ना, और डिबेट ये रही है कि पता नहीं ईरान इसराइल के साथ भी लड़ सकता है या नहीं। और वो अमेरिकन के सामने ये आर्गुमेंट रख रहा है कि ईरान जो वो अमेरिका के ऊपर हमला कर देगा। तो बहरहाल इसराइल उन्हीं का प्रोजेक्ट है और इसलिए उन्होंने हर वक्त इसको हर टाइम जब वो शेल्टर किया है, इसको शील्ड किया है, तभी तो ये इतने क्राइम्स है वो बहरहाल करता आया है। तो बात यह है कि अमेरिका अगले घंटों में हमला कर सकता है, इसके पूरे खदशात मौजूद हैं। ईरान भी उसके लिए तैयार है। ईरान कहां पर कैसे अटैक करेगा, उसके पास क्या सरप्राइज कार्ड्स मौजूद हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बात भी साथ सामने आ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना ये अमेरिका के लिए, अगर वो अमेरिका भी आकर बमबारी करता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये अब चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं कि अगर खुद अमेरिका भी आकर अटैक कर, देखिए इसराइल तो फेल हो गया ना। अगर इसराइल तबाह कर सकता होता तो फिर अमेरिका की जरूरत ना पड़ती। तो इसराइल तो फेल हो गया, अब अमेरिका आ रहा है तो अमेरिका भी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या मिलिटरीली तबाह कर सकता है, इसके ऊपर भी सवालात उठ गए हैं। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जो है वो जाएगा। इस वक्त बहुत बड़े अटैक्स ईरान की जानिब से किए गए हैं और हम दिन टाइम हैं और दिन के अंदर भी ईरान जब वो अटैक कर रहा है, तल अवीव और हाइफा ये सारे इस वक्त जब वो निशाना बन रहे हैं। देखिए बुनियादी बात यह है कि जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो प्लान क्या था, इसको आप समझेंगे तो अगली सूरत हाल को समझ लेंगे। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ और एग्रेशन दिखाया गया, बदमाशी दिखाई गई, एक कौम के ऊपर हमला कर दिया गया, तो प्लान ये था कि वो इतनी बड़ी असैसिनेशन करेंगे, उनकी लीडरशिप को शहीद कर देंगे, ऐसी शदीद बॉम्बिंग करेंगे कि इसके बाद मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ईरानियंस जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट ही के खिलाफ जो वो खड़े हो जाएंगे। और आप देखिए कि इस बॉम्बिंग के साथ ही नेतन्याहू ने ईरानियंस के साथ जब वो जो स्पीच की और कहा कि ईरानियंस जब वो रिवोल्ट कर दें और हम उनको आज़ादी दिलवाने के लिए आ गए। तो ये प्लान था अमेरिका और इसराइल का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना ही ईरानियंस अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए और वो इसराइल के इन मज़मूम अज़ाइम को भांप गए और वो खड़े नहीं हुए, बल्कि वो और ज़्यादा जब मुतहद हो गए। और दूसरा जो प्लान था कि इनकी लीडरशिप को भी शहीद किया जाए और इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को भी डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि ईरान जो है वो कोई हमला इसराइल के ऊपर ना कर सके, कोई काबिल कदर हमला इसराइल के ऊपर ना कर सके। क्योंकि अगर इसराइल के ऊपर हमला होता है तो इसराइली कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसराइली सेटलर्स कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को भी यकीनी बनाया गया कि ईरान इधर अटैक ना कर सके। लेकिन ना ही लोग ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ निकले, ना ही जो लीडरशिप की शहादत है वो ईरान को एक बड़ा हमला करने से रोक सकी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि ईरान ने चंद घंटों के अंदर रिस्पॉन्ड किया। और आज हम 5वें दिन के अंदर हैं तो हमने देखा है कि ईरान ज़्यादा लिथल हुआ है, ईरान ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ है, ईरान ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, क्योंकि उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ अपने आप को संभाला। जो इसराइल की कैलकुलेशन थी कि इतनी बड़ी आर्मी चीफ, IRGC का चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, मतलब उनकी तमाम कोई मुल्क ऐसे नहीं संभल सकता है। तो उनकी कैलकुलेशन थी कि अगर ईरान को हमला किया भी सही तो हफ्ते बाद करेगा और वो भी ऐसा होगा कि हम सब मिलकर जो है वो उसको रोक लेंगे। तो ईरान ने 10 घंटों में जवाब दिया और इनके सारे एयर डिफेंस को चीरता हुआ इराक के अंदर एयर डिफेंस हुआ, जॉर्डन के अंदर एयर डिफेंस हुआ, फिर मेडिटेरेनियन सी के अंदर इनके वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, उन्होंने एयर डिफेंस किया। ईरान से इधर इसराइल तक आते हुए पता नहीं कितने ज़्यादा लेयर्स हैं, वहाँ से होते हुए ये मिसाइल जब वो आखिरकार जाकर इसराइल को टकराए। और टकराए भी कहाँ, तल अवीव और हाइफा के अंदर, जहाँ पर कभी कोई नहीं टकरा सका। और एक इलाके में 22 बिल्डिंग्स उनकी कोलैप्स हो गई, मलबे का ढेर बना के रख दिया सिर्फ पहले ही हमले के अंदर।
تو اس طرح جو ہے ان کو جھٹکا لگا ہے. تو ان پہلے 2-3 حملوں کے بعد ہی نتنیاہو نے کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ کی اب بہت ضرورت ہے اور امریکہ کو آ جانا چاہیے. اب یہ باتیں کر رہا تھا کہ ایران نے جو ہے وہ ٹرمپ اور مجھے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھو ایران کتنا ایول ہے, اس نے ٹرمپ کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال وہ سارا جواز بنایا جا رہا تھا اور اب امریکہ کے حوالے سے خدشات بہت زیادہ ہے, لیکن امریکہ کے اندر بھی مزاحمت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ماگا والے وارن کر رہے ہیں کہ اگر اس جنگ کے اندر گئے. ایلون مسک نے ٹویٹ کیا ہے, کہتا ہے امریکہ دیوالیہ ہو سکتا ہے, $36 ٹریلین کا قرضہ اور یہ ڈیفیسٹ جب بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اگر امریکہ نے اپنی پالیسیز درست نہ کی تو یہ دیوالیہ ہو سکتا ہے. تو یہ بات تو واضح ہے کہ امریکہ یعنی ٹرمپ کو یہ ساری چیزیں میں نہیں روک سکتی. یہ بات بھی واضح ہے, اندر کی مزاحمت, پریشر, کیونکہ وہ ایک سینسیبل لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ بھانپ لیتے ہیں کہ کس چیز میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے. ٹرمپ جیسا بندے کا کوئی سینس اور لاجک سے تعلق نہیں ہے, تو اس لیے یہ چیزیں مانی نہیں رکھتی. تو اس سب کے باوجود وہ حملہ کر سکتا ہے. لیکن یہ بات بھی پھر ساتھ واضح ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو پھر اس کو بھی اس کا خمیازہ جو بھگتنا پڑے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ ایران نے جو ابھی فل سکیل جنگ نہیں چھیڑی ہے, یعنی اپنی تمام کیپیبلٹیز استعمال نہیں کی ہیں, تو شاید وہ اسی چیز کا ان کو تھا کہ اگر امریکہ آئے گا تو پھر مثال حزب اللہ نے ابھی اٹیک نہیں کیا ہے, عراق نے بھی اٹیک نہیں کیا ہے, عراقی ریزسٹنس نے, اسٹریٹ آف ہرمز ابھی بند نہیں ہوا ہے, پرشین گلف کے اندر ان کے ایسٹس ہٹ نہیں ہوئے. تو ایران پھر ہٹ کرے گا ان کی تمام بیسز کو, ان کے تمام ایسٹس کو, ان کے ایئرکرافٹ کیریئرز کو. تو پھر یہ وہ جنگ ثابت ہو سکتی ہے جو امریکہ کو اس ریجن کو لیو کرنے پر جو مجبور کر دے. رشیا چائنا آئیں گے, براہ راست تو نہیں آئیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. یوکرین کتنا بڑا ویسٹ کا اتحادی ہے اور ویسٹ نے ساری وہ جنگ شروع کروائی ہے, کیا ویسٹ اپنی فوجیں یوکرین میں بھیج سکا ہے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح یعنی ایک بڑی پاور آ گئی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری بڑی پاور وہاں پر نہیں آتی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ براہ راست جنگ چھیڑنے کا خدشہ, جس کا مطلب دونوں کے لیے گیم اوور ہوگا. تو امریکہ اور چائنا ظاہری بات ہے کہ براہ راست تو نہیں آئیں گے, لیکن وہ اپنی سپورٹ کھل کر جو ہے وہ شو کر چکے ہیں. اور چینی طیارے اس وقت ایران میں لینڈ ہو رہے ہیں, نارتھ کوریا سے شپمنٹ آ رہی ہے, رشیا سے آ رہی ہے, اور جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن اس جنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جو ایران کو ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے, یعنی ایک طرف اوفینسو کیپیبلٹیز اور یہ سارا بہت اس نے ایڈوانٹیج ان کو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس وقت, یعنی وہ یونیلیٹرلی اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر سارا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایران کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ دنیا ایران کے موقف کو سمجھ رہی ہے. ایران کے ساتھ جو جاپان نے کنڈیم کیا کتنی بڑی بات ہے, اور میکرون کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹجک ایرر ہوگا, اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوگی, یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ساتھ ایران جو ہے وہ حملے جاری رکھے ہوئے. ادھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ تہران ایویکویٹ کرو اور فلانا کرو. دیکھیں نا, ایک کیوس بھی تو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تہران جب وہ وہاں سے لوگ بھاگنا شروع کر دیں, اور دیکھیں نا ایک ملک کو تباہ کرنے کی کتنی مذموم کوشش جب وہ اس وقت کی جا رہی ہے. تو اس سب کے باوجود ایران اپنی اسٹریٹجی کے مطابق حملے کر رہا ہے. ابھی انہوں نے بڑے حملے کیے ہیں, کروز میزائل ان کی جانب سے جب وہ استعمال کیے گئے ہیں. اب وہ دن اور رات والا معاملہ ختم ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے آپ کو مزید سنبھالا ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹس دا پاسبلٹی آف سیٹلرز ٹریپڈ انڈر دا ربل آف بلڈنگ باؤنڈ بائی ایران ان گریٹر تل اویو ایریا. وہ چیز جو فلسطینیوں نے وٹنس کی, اور یمنیوں نے, اور ایرانینز نے, اور لیبنیز نے, اور سیرینز نے, اور سب نے وٹنس کی, انڈر دی ربل. ٹھیک ہے, انڈر دی ربل انہوں نے پورے اس خطے کے اندر یہ تباہی مچائی ہے. اب یہ محسوس کر رہے ہیں انڈر دی ربل. ٹھیک ہے نا, انڈر دی ربل سے, ملبے سے یہ باڈیز نکال رہے ہیں. تو وہ اس لیے وہ امریکہ جو بھاگا بھاگا آ رہا ہے, وہ G7 کا اجلاس اس کو چھوڑ کر آنا پڑ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ایک گھنٹے میں اسرائیل جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے, ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے, اس لیے وہاں سے بھاگا بھاگا آ رہا ہے. بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں تل اویو کے اندر, اور انڈر دی ربل سے اب وہ باڈیز نکال رہے ہیں. 3 ایرانین میزائل فیل ان صدرن آکوپائڈ پیلسٹائن. میزائل پینیٹریٹ کر رہے ہیں, ایئر ڈیفنس فارغ ہو چکا ہے. ایرانین میزائل ڈسٹرائڈ بلڈنگز ان ہرزیلیا نارتھ آف تل اویو. ملٹری سینسرشپ ہیز بین امپوزڈ a blackout on the location recently targeted by Iranian missiles. یہ ان کی اسٹریٹجک جو سائٹس ہیں ان کے پر ایران کامیابی کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے. یعنی دیکھیں نا کہ جیسے اسرائیلی ان کے پاس جو جہاز ہیں وہ کہیں بھی جا کر اٹیک کر سکتے ہیں, تو کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ بھی آ کر کہیں بھی اٹیک کر سکے, لیکن ایران نے یہ پاور شو کر دی ہے کہ ان کے میزائل جا کر گر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس میں اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا ہے, یہ 2 ہفتے بھی اس میں سروائیو نہیں کر سکتا ہے. We will continue our effective, powerful and destructive operations against the entity's vital targets. اچھا, اس کے علاوہ جو انہوں نے اٹیک کیے ہیں, کروز میزائل بھی استعمال ہونے کی رپورٹس آ رہی ہیں, اور بیئر شیوا کے اندر اٹیک ہوا ہے. نجیب کے جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر ان کی اسٹریٹجک بیسز وہاں پر ہیں, اور میزائل وہاں پر ہٹ ہوئے ہیں. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے a fire break out
near Bir al-Shiva, Najib desert as a result of Iranian missile impact. دھماکے ہو رہے ہیں, آگ لگی ہوئی ہے. Fire broke out at the site where the Iranian missiles landed in southern Israel. Israeli media. Iranian missiles struck Bir al-Shiva in the south. اور پھر کیا ہوا ہے کہ ویڈیو اس وقت چل رہی ہے کہ ایرانین میزائل تل اویو کو ہٹ کر رہے ہیں, اور جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہے اس کا جو مال فنکشن ہے وہ ویڈیو اس وقت سرکولیٹ ہو رہی ہے. یعنی پوری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے اسرائیلی ایئر ڈیفنس کہ ایرانین میزائل جا رہے ہیں لیکن وہ روک نہیں پا رہا ہے. آپریشن ٹرو پرومس 3 کنٹینیوز ایز ایران شیلز ناردرن اسرائیل. نارتھ, ساؤتھ, سینٹر, تل اویو, ہائفا, سب کے سب دھماکوں سے گونج رہے. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات, IRGC نے بوم کیا ہے اس بیس کو جس سے اٹیک ہوا تھا ایران کے ٹی وی چینل کے اوپر, جس بیس سے جہاز اڑے تھے اس بیس کو اٹیک کیا گیا ہے. IRGC announced that they bombed the base that targeted the Iranian TV headquarters with ballistic missiles. اور Fox News shows the damage in Israel caused by Iranian ballistic missiles. What we are seeing today, Fox News, Israel has never faced. جو تباہی اس وقت ہم ملبے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں نا, وہ پہلے پکچرز دیکھ کر لگتا ہے کہ کیا یہ غزہ کی تصویر ہے, بعد میں زیادہ نہیں, یہ تل اویو کی تصویر ہے. تو فاکس نیوز کہہ رہا ہے کہ جو تباہی اس وقت اسرائیلی فیس کر رہے ہیں انہوں نے کبھی فیس نہیں کی. اسرائیلی آفیشلز ٹیلز اس دے آر فائٹنگ فار دا سروائیول. ہمیں اسرائیلی بتا رہے ہیں کہ وہ سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں. ایران کے فارن منسٹر کتنے پلائٹ آدمی ہیں, ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. ایران ہیز نیور withdrawn فرام دا ڈائلاگ ٹیبل. ہم کبھی ڈائلاگ ٹیبل سے پیچھے نہیں ہٹے, بٹ دا فوکس ایٹ دی اسٹیج. لیکن اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ ڈائلاگ نہیں ہے. is an effective and painful response to deter the aggression. اس وقت ہماری ساری توجہ یہ ہے کہ ہم ایسا پینفل رسپانس دیں اس اگریشن کے جواب میں کہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. مذاکرات جو کرنے تھے وہ ہو گئے, ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کتنے مذاکرات چاہتے ہیں. اس وقت ہمارا فوکس یہ ہے کہ ایسا پینفل ان کو جواب دیں کہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران نے تازہ ترین حملے کے اندر کروز میزائل بھی استعمال کیے ہیں, جس سے یہ ہوا ایک نئی چیز ہوئی. وہ جو سائرنز ہیں وہ اس وقت ساؤنڈ کیے جب میزائل بالکل قریب آ گئے, ان کو 1-8 منٹ کا ہی ٹائم مل سکا. تو اسرائیل کے اندر تشویش اور زیادہ بڑی ہے کہ ایرانی میزائل آئے ہیں اور وہ بس 1 منٹ ان کے پاس تھا کہ وہ شیلٹر تک پہنچ. 1 منٹ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ کروز میزائل استعمال ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا کی ذرا ایک ہیڈ لائن دیکھیے. اسرائیلی ملٹری کمانڈ ٹیلز اسرائیلی سیٹلرز. اسرائیلی جو ملٹری, اب دیکھیں نا, پینک ہے, خوف ہے اسرائیلی سیٹلرز کے اندر, کیونکہ ان کو اس چیز کی عادت نہیں ہے کہ غزہ میں بمباری ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسرائیل میں بمباری ہوگی, یمن پر بمباری ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل میں بھی آ کر میزائل ٹکرائیں گے. یہ تو انہوں نے کبھی, اس لیے تو ان کو جنگوں سے فرق نہیں پڑتا چاہے لیبنان پر بمباری ہو رہی ہے, شام پر ہو رہی ہے. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اسرائیلی سیٹلر ایسے رہ نہیں سکتے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دا ڈیفینس اگینسٹ ایرانین میزائل از ناٹ ہرمیٹک. ہرمیٹک ایک ٹرمینالوجی بھی ہے, اس کا مطلب آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا ایئر ڈیفینس کو 100% کام نہیں کر سکتا ہے. ہمارا ایئر ڈیفینس مکمل طور پر اتنا نہیں ہے اب ایرانین میزائل کے سامنے کہ وہ ٹک سکے. حالانکہ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ان کا ایئر ڈیفینس ایسے ایک شیلڈ ہے جس میں کوئی پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ شکست ہو گئی ہے اس وقت اسرائیل کو, اور بڑی تباہی, بڑی کیجوالٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں, اور اب امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف ایران کیا کر سکتا ہے, اس کے پاس کتنے میزائل ہیں. دیکھیں یہاں پر جنگ تو یہ تھوڑی ہوگا کہ ایران کو مین لینڈ کو ہٹ کرنے جا رہا ہے. امریکہ تو پھر جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ موجود ہے اسی سے لڑا جائے گا نا بھئی, وہاں تو جا کر نہیں نا لڑا جا سکتا, تو یہیں پر امریکہ سے لڑا جائے گا. تو یہاں پر ان کی بیسز ہیں, یہاں پر ان کے ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں, باقی ایسٹس ہیں, نیوی کا ایسٹس ہے, انفراسٹرکچر ہے. تو کیا ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لڑ لیں گے؟ ایران ہیز فار مور میزائلز دین ایسٹیمیٹڈ ان دا تھاؤزنڈس. اچھا, جو ٹرمپ کی وہ پریڈ ہوئی ہے نا, وہ پریڈ الٹا دنیا میں ہزیمت بن گئی ہے. الٹا دنیا, چائنا اور رشیا, وہ نارتھ کوریا, ان کی ہنسی نہیں رک رہی. یہ امریکہ کے اندر جو ٹرمپ نے پریڈ کروائی ہے, تو اس کو بھی غصہ چڑھا ہوا ہے. یہ G7 کے اندر گیا ہے, اس کی چہرے سے ایک سمائل نہیں نکلی, اور اب یہ اس طرح کے ٹویٹ کر کے اور G7 کا اجلاس چھوڑ کر آ گیا ہے, اور پوری دنیا کو اس وقت اس نے ایک ٹینشن کے اندر ڈال دیا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ انیشلی یہ کہا جا رہا تھا کہ 1500 سے 2000 بلسٹک میزائل ایران کے پاس ہیں, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی کئی زیادہ 10,000, 15,000, 20,000 میزائل ایران کے پاس ہو سکتے ہیں. This is not the battle that over the long term will be able to bring an end to the Iranian threat. یہ کوئی ایسی بیٹل اب نہیں ہے کہ ایران کو یہ ڈسٹرائے کر سکیں گے, یعنی یہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ لڑ کر بھی ایران کو ڈسٹرائے کر سکیں گے. ایران کے پاس بہت زیادہ میزائل ہیں, اور which have penetrated Israel's renowned air defense, جنہوں نے یہ دکھا بھی دیا ہے
کہ وہ اسرائیلی جو طاقتور ترین ایئر ڈیفنس ہے اس کو کیسے پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. برطانیہ، امریکہ یہ سارے مل کر بھی یہ میزائلوں کو نہیں روک سکے. دیکھیں جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ بھئی ایرانی میزائل پینیٹریٹ کر گئے ہیں، وہ ہٹ کر گئے ہیں اور اسرائیل سیکیور نہیں رہا ہے، تو اب وہ ایران کو وائپ آؤٹ کرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایران کو بس مکمل تباہ مٹانے کے لیے آ رہے ہیں. تو اگر اس میں ایران پھر بھی ریزسٹ کر گیا تو اسرائیل بچے گا؟ مجھے بتائیے. اسرائیل نہیں بچے گا، اور امریکہ بھی مڈل ایسٹ سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائے گا. دیکھیں جو میکرون بات کر رہا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے کہ اسٹریٹجک ایرر ہوگا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ یہ ہو جائے گا کہ مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. یہ اسٹریٹجک ایرر ہے. تو یہ یعنی امریکہ کے لیے جنگ اتنی الٹی ثابت ہو سکتی ہے. باقی جب جنگ چھڑے گی، اور چونکہ پینفل بھی بہت ہے، یعنی کوئی نہیں چاہتا جنگ ہو، اور سب کو ایرانین کے ساتھ بہت ہمدردی بھی ہے، انسان پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. پھر ایرانینز تو ان کے ساتھ بہت سارے تعلقات ہیں اس ریجن کے، اور بہت سارے پہلو ہیں ہمدردی کے. تو ایک دکھ اور تکلیف بھی ریجن کے اندر ہے، ایک پین والا ماحول بھی ہے کہ اگر ایرانین کے اوپر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو کتنی بڑی تباہی ایرانینز وہاں پر آئے گی. لیکن اب کیا کریں؟ مجھے بتائیے کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ پھر ایسی جنگ بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ امریکہ پھر یہاں سے فارغ ہوگا، اور اس کی تمام جنگوں کا حساب پھر اس جنگ سے لیا جائے گا. دیکھیں پھر ابھی بھی ایران لحاظ کر رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ابھی بھی ایران لحاظ کر رہا ہے، ابھی بھی ایران آؤٹ آف کنٹرول، اس نے اپنی پاور استعمال نہیں کی. تو جب امریکہ آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اسٹریٹ آف ہرمز یہ ہٹ ہوگا، یہ بند ہوگا. حزب اللہ آئے گی، عراق آئے گا، پھر تو بس سب چلا دیا جائے گا. پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا. اور خطرات بہت زیادہ ہیں نیوکلر کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل جب وہ نیوکلر بھی ایران کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، یہ خطرات بہت زیادہ ہیں. آخر میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھتا ہوں. اب امریکہ آ رہا ہے تو ایران کی سب سے بڑی پروٹیکشن تو ان کا نیوکلر ہے. اگر نیوکلر ہوتا تو امریکہ آ بھی نہ سکتا، نہ اسرائیل آ سکتے. تو کیا وہ یعنی امریکہ آئے گا تو کیا ایران کا نیوکلر بس تباہ ہو جائے گا؟ پھر ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا. ابھی تو تباہ نہیں ہو سکا، اسرائیل فیل ہو گیا. تو کیا امریکہ آ کر تباہ کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے. تو چونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہ لکھا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھ رہا ہوں، ویری ویری امپورٹنٹ. یہ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ ہے. اسرائیل یو ایس فیس رسک ان ٹارگیٹنگ ایرانز انڈر گراؤنڈ نیوکلیر سائٹس. اب یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، آخری رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ بھی آ کر حملہ کرنے جا رہا ہے تو ابھی یہ کلیئر نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کر سکیں گے. دیکھیں دو بڑے ان کے نیوکلیر پلانٹ ہیں، ایک نتانز ہے اور ایک فردو ہے. نتانز کافی گہرا ہے لیکن فردو سب سے زیادہ گہرا ہے. ٹھیک ہے نا. اور فردو کے بارے میں یعنی کہ اس کو ڈسٹرائے کرنا ناممکن کے قریب ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی انڈکلیئرڈ سائٹس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس سے بھی زیادہ گہری ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ یو ایس اور اسرائیلی اٹیک بھی ود ایڈوانس بنکر بسٹر بامز بھی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تباہ کر سکے گا. اٹ وڈ بی ہائیلی ڈیفیکلٹ، ڈینجرس اینڈ الٹیمیٹلی انسرٹن ان اٹس آؤٹ کم. ہٹ کر دیا، امریکہ نے اپنی ساری طاقت استعمال کر دی، لیکن پھر بھی یہ گارنٹی نہیں ہے، پھر بھی یہ شیورٹی نہیں ہے کہ کیا ایران کا نیوکلیر پروگرام ڈسٹرائے ہو گیا 20 دنوں کے بعد وہ نیوکلیر دھماکہ کر دیں. تو یہ بم گرانے کے بعد بھی شیورٹی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد یعنی اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو اس کے بعد یہ ایران کے پاس آج بھی پوری لیجیٹیمیسی ہے کہ وہ نیوکلیر بنائے، اور امریکہ کے اٹیک کے بعد تو پھر کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ ایران نیوکلیر نہ بنائے. ایرانز انڈر گراؤنڈ انریچمنٹ سائٹس انکلوڈنگ نتانز اینڈ فردو would require extensive فائر پاور. ان کو تباہ کرنے کے لیے ایکسٹینسو فائر پاور چاہیے جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اسپیشلائزڈ ویپنری چاہیے، اینڈ ڈائریکٹ یو ایس ملٹری سپورٹ چاہیے. امریکی براہ راست آ کر اٹیک کریں. ایون دین اس کے باوجود فائنینشیل ٹائم سکسیس ول ناٹ بی گارنٹیڈ. اسپیشلائزڈ ویپنری، جوائنٹ اسرائیلی امریکن، دیکھیں دنیا کی وہ کلیم کرتے ہیں نا سب سے بڑی ایئر فورس ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس ہیں، ان کا جوائنٹ اٹیک، ان کی اسپیشل ویپنری، اس کے باوجود یہ گارنٹی نہیں ہوگا کہ وہ کیا نیوکلیر پلانٹ تباہ ہوا یا نہیں ہوا. The degree of damage remains unknown, particularly since its most sensitive infrastructure lies underground. یہ انسرٹینٹی ہوگی کہ وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، خاص کر جو ان کے سب سے زیادہ سینسٹیو ہیں، جو سب سے زیادہ گہرے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں جو فردو پلانٹ ہے یہ تو اندر کہیں مطلب بریڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ تو بس زمین کے اندر کہیں دفن ہوا ہے. اب مچ گریٹر ڈیپتھ، اس کی تو گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ بس یہ تقریباً ½ کلومیٹر اس کی گہرائی ہو سکتی ہے، یعنی 500 میٹر تک، ٹھیک ہے نا، 500 میٹر تک اس کو کوئی دنیا کا بنکر بسٹر بام جو وہ ہٹ نہیں کر سکتا. یو ایس ملٹری موسٹ پاورفل بنکر بسٹر بام، امریکہ کے پاس اس وقت سب سے جو طاقتور بنکر بسٹر بام ہے جو اس نے اسرائیل کو بھی نہیں دیا ہوا، اور اسرائیل کئی سالوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ ملے.
اب یہ امریکہ چونکہ آ رہا ہے اس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں. GBU-57 یہ امریکہ کا ایسا بنکر بسٹر میزائل ہے جو اس نے اسرائیل کو بھی نہیں دیا ہوا, اور اسرائیل کئی سالوں سے اس کی لابینگ کر رہا ہے لیکن امریکہ نے نہیں دیا. اس کو خاص کر ایران کے لیے رکھا ہوا انہوں نے کہ یہاں پر گرائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ سمجھ لیں کہ بس نیوکلر ہی ہے, ٹھیک ہے نا, بس مطلب یعنی اس کے آگے نیوکلر ہی آتا ہے. یہ ان کا ایک اتنا بڑا یہ میزائل ہے. میسو آرڈیننس پینیٹریٹر, دنیا کا یہ سب سے بڑا میزائل ہے, which can penetrate around 60 میٹر. لیکن یہ بھی کتنا پینیٹریٹ کر سکتا ہے, اتنا نہیں کر سکتا جتنی فردو پلانٹ نیچے ہے. اور فردو کے علاوہ بھی کوئی ایک ان کی سائٹ ہو سکتی ہے جو اس سے بھی زیادہ گہری ہو اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. ایران کے پاس بہت ساری کیپیبلٹیز ہیں جو انہوں نے استعمال کرنی ہیں. سب سے زیادہ اسٹریٹ آف دیکھیں, اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگا جب امریکہ اٹیک کر دے گا. ابھی دیکھیں نا, ایران سے کہا جا رہا ہے ڈی ایسکیلیٹ کریں, اچھا جی یہ کر لیں وہ کر لیں, نیوکلر نہ بنائیں. امریکہ کے اٹیک کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا یہ کہیں گے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند نہ کریں؟ اور یہ ریجن کے پاس کوئی جواز بچے گا کہ وہ ایران کو کہے؟ پھر یہ جواز بچے گا کہ حزب اللہ نہ آئے؟ اور لیبنیز گورنمنٹ کا پتہ بھی نہیں چلنا وہ کدھر گئی. یہ امریکہ کے اٹیک کے بعد صورتحال جو آؤٹ آف کنٹرول ہوگی, یہ لیبنیز گورنمنٹ کدھر جائے گی پتہ بھی نہیں چلنا. تو حزب اللہ, عراق کی ریزسٹنس اور شام وہاں پر گروپس موجود ہیں, وہ تیار ہیں. اور جارڈن سے بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ وہاں سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہ پورا ریجن لپیٹ کے اندر ہوگا جنگ کی, اور امریکی آرڈر یہاں سے گرے گا. تو اگر وہ جیتے تو ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ کے نئے نقشے وہ کھینچیں گے, لیکن وہ ایسے ہار سکتے ہیں کہ ان کا امپائر بھی جائے گا, وہ اس مڈل ایسٹ سے بھی فارغ ہوں گے, اور یہ ان کی ایسی تاریخی شکست ہوگی جو سینچریز تک وہ بول نہیں سکیں گے. اور یہ مشرق ہے, مشرق اس وقت تیار ہے, اور چین ایک بڑی طاقت کے طور پر ریٹرن کر چکا ہے. دیکھیں پچھلی صدی میں کیا ہو رہا تھا کہ چین یعنی وہ تو خود کالونی بن چکا تھا. تو ماضی کا مشرق کچھ اور تھا, اس سینچری کا, اس وقت کا مشرق کچھ اور ہے. امریکہ کے حملے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گی؟ یہ یہاں پر بہت کچھ بدل جائے گا, اور پھر ایران وہ کیپیبلٹیز شو کرے گا کہ ان کو پتہ لگ جائے گا. لیکن بہرحال ایک ڈسٹرکٹیو وار ہونے جا رہی ہے جس کو ایران نہیں چاہتا, اور ہم بھی نہیں چاہتے, کوئی بھی دنیا میں نہیں چاہتا, لیکن بہرحال یہ ہونے جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.